हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वो ईरान के मशहूर तरीन मजहबी घराने से ताल्लुक रखती थी। इसका नाम अतिया नूर था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो बचपन ही से माँ बाप की बहुत लाडली थी। माँ बाप इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जाता था। वो माँ बाप के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं थी जिसे वो इतना संभाल कर रखा करते थे। इसके बाबा का नाम नूर बख्श था और माँ का नाम फारिया था। वो दोनों बहुत मजहबी थे। नूर बख्श एक मस्जिद में बतौर इमाम अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था और इसकी बीवी फारिया घर में बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देती थी। वो बरसों से यहाँ पर मुकीम थे और इनके ईरान के इस इलाके में साख बहुत मशहूर थी। वो बहुत ज्यादा मजहबी खानदान था। लोग इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे ख्यालात रखा करते थे। नूर बख्श बूढ़ा तो था मगर इसके नाम के जैसा नूर इसके चेहरे से टपकता था। वो किसी के लिए दुआ कर देता तो इस इंसान की ख्वाहिश पूरी हो जाती। ये देख देख कर लोग इनके पास खुसूसी तौर पर दुआएं कराने आते थे और वो खुशी खुशी दुआ करते थे। इस तरह से तमाम ईरान में इनका चर्चा होने लगा। इनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। बचपन से वो माँ बाप की बहुत ज्यादा लाडली रही जिसकी वजह से वो काफी नक चढ़ी हो गई थी। लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया था। बचपन में तो इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों और इसके लड़ने की वजह से नूर बख्श और फारिया बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन जो जो वो बड़ी होने लगी तो इसका मिजाज देखकर वो परेशान रहने लगे। अब ऐसा वक्त आ चुका था जहाँ अब इनकी कही गई बातें इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी और इनकी बेटी इनके सर पर चढ़ चुकी थी। अब वो इनका कहा नहीं मानती थी, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ती थी और सर पर दुपट्टा भी नहीं लेती थी। इसकी ये हालत देखकर फारिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इसने नूर बख्श से इसके बारे में बात की। नूर बख्श ने जब समझाने के लिए इसे अपने पास बुलाया तो इसका रवैया कुछ ठीक नहीं था। इसके इस रवैये ने नूर बख्श को बहुत परेशानी में डाल दिया। वो दोनों अब एक साथ बैठे यही बातें करने लगे कि काश हमने बचपन में ही इसे इतना सर पर ना चढ़ाया होता तो आज ये हमारी बात मानती, मगर अब सब कुछ बेसूद हो चुका था। नूर बख्श को वो हाथों से जाती हुई महसूस हुई। इसे लगा वो अपनी मासूम बेटी को खो रहा है और इसकी जगह कोई बदतमीज और नकचड़ी लड़की ने ले ली है। वो इसे समझाना चाहता था लेकिन लड़की के रोने और चीखने चिल्लाने के आगे इनकी एक न चल सकी। इन दोनों ने परेशान होकर अपनी बेटी के आगे सर झुका दिया। वो दोनों सोचते थे कि ना जाने हमें किस गुनाह की सजा मिली है कि ऐसी औलाद हमारे साथ थोप दी गई है। नूर मोहम्मद अपनी बेटी के लिए बहुत दुआएं करता। वो जो दूसरों के लिए दुआएं करता और उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी, आज खुद के लिए दुआ कबूल करवाने की कोशिश में था, लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं हो पा रही थी। इसकी बेटी मजीद बिगड़ती चली जा रही थी। फारिया जो दूसरों की लड़कियों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाती थी और मुकम्मल हिफ्ज़ भी करवाती थी, अपनी बेटी के आगे हार मान चुकी थी। इसकी अपनी बेटी कुरान पढ़ने से कासिर हो चुकी थी। इसने कई हरबे आजमाए लेकिन इसकी बेटी ने कुरान को हाथ तक ना लगाया। फारिया इसी सोच में गलता रहने लगी कि आखिर क्या किया जाए, इसकी बेटी कुरान पढ़ने के लिए राजी हो जाए। वो लड़की किसी तरह भी इन सब चीजों के लिए नहीं मान रही थी। इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खेलने कूदने की तरफ था। फारिया और नूर बख्श ने इससे एक रोज कहा, बेटा तुम बताओ आखिर कब तक खेलती रहोगी? अब तुम माशाल्लाह से 15 साल की हो चुकी हो और अब तुम पर नमाज पढ़ना भी फर्ज है और कुरान शरीफ पढ़ना भी। बेटा यही तुम्हारे काम आएंगे, खेल की कूद तो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। अगर तुम कुरान मजीद पढ़ोगी तो हम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें ला कर देंगे। इनकी ये बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और इसने कहा, ठीक है बाबा, मैं कुरान मजीद लाजमी पढ़ूंगी और नमाज भी पढ़ूंगी अगर आप मुझे एक टीवी ला दें। मेरी दोस्त नाजिया के घर हर वक्त टीवी चलता रहता है और मैं वहीं पर देखने जाती हूँ। बाबा मुझे भी टीवी चाहिए, हमारे अपने घर में भी हो, आप ला कर देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कुरान मजीद लाजमी पढ़ूंगी। बेटी की बात सुनकर जहाँ फारिया और नूर बख्श के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई दी, वहीं इनके चेहरों पर उदासी छाई नजर आई, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही जिल्लत का बाइस था। क्योंकि वो अपने मोहल्ले भर में बहुत ही इज्जत की निगाह से देखे जाते थे और टीवी को बेइंतहा नापसंद फरमाते थे। इस पर नूर बख्श ने कई बार लोगों की इस्लाह भी की और तनकीद भी की कि टीवी को घर में नहीं होना चाहिए और खास तौर पर जवान बच्चों के घरों में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर वो खुद अपनी बेटी के लिए टीवी लेकर आते तो सबके लिए नहायत जिल्लत और रुसवाई का सबब बनते।
فاریہ نور بخش کے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھ اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی اور حوصلہ دلایا، کیونکہ وفاشار بیویاں اپنے شوہروں کی مشکل حالات میں ہمت بندھاتی ہیں اور حوصلہ دیتی ہیں، اور وہ بھی ایک وفاشار اور ہمت والی بیوی تھی جو شوہر کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑی ہوتی تھی۔ بیٹی کی اس خواہش نے نور بخش کو پریشانیوں میں گرا دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا کرے۔ اگر وہ ٹی وی گھر لاتا تھا تو محلے میں جو اس کی ساکھ اور عزت تھی وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا۔ اگر نہ لاتا تو بیٹی دینی تعلیم کی طرف نہ آتی۔ وہ صرف ایک ہی بات پر بسط تھی کہ اگر ٹی وی گھر نہ آیا تو قرآن نہیں پڑھے گی۔ تمام بات سوچنے سمجھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنی بیٹی کو ٹی وی لا کر دے گا، کسی بہانے سے ہی صحیح اس کی بیٹی قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ ایک نہایت مذہبی مولوی تھا اور اس کی بیوی بھی، لیکن وہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی انہی کی طرح اسلام کی طرف آئے اور دوسری چیزوں پر نہ جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو خود سمجھدار ہو جائے گی، وہ ان سب چیزوں سے خود ہی کنارہ کر لے گی، لیکن یہ ان دونوں کی سب سے بڑی خوش فہمی تھی۔ چنانچہ فاریہ سے مشورہ کرنے کے بعد نور بخش اپنی بیٹی کے لیے ٹی وی لینے کے لیے چلا گیا، اور واپسی پر اس کا سامنا بہت سے لوگوں سے ہوا جو نہایت ہی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب تو خود ہمیں اس چیز سے دور رہنے کی نصیحت کرتے ہیں اور آج اپنے گھر کے لیے ٹی وی لے کر جا رہے ہیں۔ کئی ایک لوگوں کی تو منہ زبانی اس نے خود سنا، لیکن ان سب چیزوں کو برداشت کرتے اور نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ گھر جا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ پر ٹی وی رکھا۔ اس کی بیٹی بہت خوش ہوئی، خوشی کے مارے وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ٹی وی دینے کے ساتھ ہی نور بخش نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو یاد دلایا کہ بیٹی تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ تم نے کہا تھا اگر میں ٹی وی لا کر دوں گا تو تم لازمی قرآن مجید پڑھو گی۔ اب تم آج ظہر سے ہی اپنی امی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرو گی۔ ان کی یہ بات سن کر بیٹی کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی رنگ گئے، لیکن اس نے پھر بھی قرآن پڑھنے کی حامی بھر لی، اور ظہر کے ٹائم وہ خوشی خوشی قرآن پاک اٹھا کر ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ لیکن اس کی توجہ قرآن کی طرف بالکل نہیں تھی۔ اس کا دھیان ابھی بھی ٹی وی کی طرف تھا، اور ٹی وی میں چلنے والی تمام تر گانوں اور ڈراموں کی طرف تھا، اور وہ انہی کے نام لے رہی تھی، انہی کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ماں پریشان ہوئی۔ اس نے سختی سے بھی سمجھایا اور پیار سے بھی، لیکن اس کی توجہ ٹی وی سے بالکل نہیں ہٹ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ ماں کے سامنے ایک دو لفظ پڑھ لیا کرتی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ ماں یہ دھمکی دیتی کہ اگر تم قرآن نہیں پڑھو گی تو میں تمہارے بابا سے کہہ کر ٹی وی بچوا دوں گی۔ اس ڈر سے وہ ماں کے سامنے بیٹھ کر ایک دو لفظ پڑھ لیا کرتی تھی جو اسے اس وقت پڑھنے کے بعد بالکل بھی یاد نہیں ہوتے تھے۔ خیر، ماں کے دل کو کچھ تو تسلی ہوئی تھی کہ اب ایک دو لفظ پڑھ رہی ہے، آگے انشاءاللہ اور بھی پڑھے گی۔ لیکن یہ فاریہ کی صرف اور صرف خوش فہمی ہی تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک خوش فہمی پال رہی ہے۔ یوں گزرتے گزرتے کئی دن گزر گئے۔ نور بخش نے اپنی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا اس کی توجہ ٹی وی سے بالکل نہیں ہٹ رہی، اب تو اور بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہے اور دھمکی کی وجہ سے ایک دو لفظ پڑھ لیتی ہے جو اس کے بعد اسے بالکل یاد نہیں ہوتے۔ نماز کی طرف اس کا دھیان بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر نور بخش بھی فاریہ کی طرح پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو راہ راست پر کیسے لائے۔ اس نے کئی حربے آزمائے لیکن تمام حربے بے سود رہے۔ ایسے ہی چلتے چلتے لڑکی جوان ہو چکی تھی اور وہ خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا ایک پل کے لیے مبہوت سا ہو جاتا۔ تمام دیکھنے والے اس کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ ایسے میں اس کے لیے رشتوں کی کثرت ہونے لگی۔ روز گھر میں رشتے کے لیے کئی عورتیں آنے لگی، لیکن اسے اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ بچپن میں جب اس کی ماں اس کو یہ کہتی تھی کہ اذان ہو رہی ہے ٹی وی بند کر دے، وہ بالکل بھی ٹی وی بند نہیں کرتی تھی بلکہ ٹی وی کا والیوم اور زیادہ بڑھا دیتی تھی۔ پہلے پہل فاریہ اور نور بخش نے اس کی عادت کو بچپنا قرار دے کر اسے کچھ نہیں کہا، مگر بڑی ہوتے ہی اس کی یہ عادت طول پکڑ گئی۔ اب وہ بالکل ہی ماں باپ کی نافرمان ہو چکی تھی۔ اب وہ قرآن شریف کو دیکھتی تک نہیں تھی اور نماز کی طرف تو اس کا دھیان بالکل نہیں تھا، اور اذان کے وقت جب اسے خاموش رہنے کے لیے کہا جاتا تو وہ ٹی وی کا والیوم اور زیادہ کر دیتی اور ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی۔ اب اس کی یہ عادت ماں باپ کو پریشان کرنے لگی تھی۔ ان کی وہ عزت اور ساکھ جو انہوں نے اتنے عرصے میں اس ایران کے پورے ملک میں بنائی تھی، وہ اپنے اس محلے میں جو عزت کمائی تھی، وہ سب اب خاک میں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ نور بخش اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے کندھے اب یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ناکافی تھے۔ اس کی بیٹی کی وجہ سے اسے لوگوں کی باتیں سننا پڑتی تھی۔ فاریہ بیچاری خاموش ہو جاتی کیونکہ اس کے سامنے عطیہ بہت زیادہ بولنے لگی تھی۔
اور ان کے گھر کے ان حالات کی وجہ سے تمام لوگ جانتے تھے کہ مولوی صاحب کے گھر کیا چل رہا تھا۔ عطیہ کے فیشن اتنے بڑھ چکے تھے کہ اب وہ لباس بھی بہت تنگ پہننے لگی تھی۔ اس سب کی وجہ کثرت سے ٹی وی دیکھنا تھا، جسے وہ بالکل بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتی تھی۔ تمام محلے کے لوگ دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ نہ جانے مولوی صاحب کی بیٹی کیسی اولاد ہے جسے اپنے ماں باپ کی عزت کا بالکل بھی خیال نہیں، جیسے کپڑے پہنتی ہے اور کتنی اونچی آواز میں ٹی وی لگا کر سنتی ہے، اور خدا پناہ یہ لڑکی اذان کے وقت ٹی وی کا والیوم اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ آس پاس کے گھروں میں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ ٹی وی کا والیوم اس قدر بڑھا دیتی تھی۔ نہ جانے کس بات کی سزا مل رہی ہے مولوی صاحب کو کہ ایسی اولاد ان کے گلے پڑ چکی ہے۔ ایسے الفاظ سے روزانہ ان دونوں میاں بیوی کی صبح ہوتی اور ایسے ہی الفاظ پر روزانہ ان دونوں کی شام ہو جاتی، اور وہ دونوں بوڑھے ماں باپ صرف ایک دوسرے کا منہ تکتے اور بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ اس بات میں ان کی بیٹی ہنگامہ کھڑا کر دیتی اور وہ اس کے سامنے بول نہیں پاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ان کی آواز اتنی بلند ہو جاتی کہ تمام محلے والوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے سامنے بول نہیں پاتے، وہ کس قدر ان پر مسلط ہو چکی ہے۔ خیر، بدنامی کے ڈر سے ماں باپ خاموش ہو جاتے، وہ اپنی منمانی کرتی رہتی، اپنی عادت کے مطابق اذان کے وقت وہ ٹی وی کا والیوم بڑھا دیتی، اگر گانا لگا ہوتا تو ساتھ ہی ناچنے بھی لگ جاتی۔ یوں کرتے کرتے تقریباً کئی روز گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی صبح کا ناشتہ کر کے اٹھی تو طبیعت کچھ بوجھل سی لگ رہی تھی۔ وہ ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی، کافی دیر ٹی وی دیکھتے رہنے کے بعد بھی اس کا دل بھر گیا، پھر وہ اٹھی اور چھت پر جا کر ٹہلنے لگی۔ کئی وقت گزر گیا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ آج اسے ٹی وی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یوں کرتے کرتے تقریباً سارا دن گزر گیا۔ ظہر کا وقت ہونے والا تھا، اس نے سوچا ظہر کے وقت باپ آ جائے گا اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، لیکن اس وقت اذان ہونے لگی اور اس کے اندر کا شیطان پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ٹی وی کی طرف گئی اور ٹی وی کا والیوم بڑھا دیا۔ اذان کی آواز ٹی وی کی آواز میں کہیں گم ہو گئی۔ اس وقت ٹی وی کی آواز پر کوئی گانا چل رہا تھا، اس پر ڈانس کرنا شروع کر دیا اور گول گول گھومنے لگی۔ جب وہ کافی تھک چکی اور اذان مکمل ہو چکی تو وہ ایک دم سے چکرا کر نیچے گر گئی۔ اس کا سر میز سے ٹکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ کافی دیر اسی طرح پڑی رہی۔ ماں نیچے کچن میں کام کر رہی تھی، اس نے جب آواز سنی تو اسے لگا کہ وہ وہی کر رہی ہے جو وہ ہمیشہ کرتی ہے، اس لیے اس نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا کام کرتی رہی۔ ظہر کی اذان کے بعد جب نور بخش کھانا کھانے کے لیے گھر لوٹا تو اس نے عطیہ کے بارے میں پوچھا۔ فاریہ نے جواب دیا وہ ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوگی، اذان کے وقت اس نے والیوم اونچا کر دیا تھا اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ وہیں بیٹھی ہوگی۔ نہ جانے خدا نے ہمیں کیسی اولاد سے نوازا ہے، شاید ہمارے ہی کسی گناہ کا یہ صلہ ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ بتاتے بتاتے فاریہ نے شکوہ کا نظروں سے اوپر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کر کے اپنی پلیٹ کی طرف توجہ کی، لیکن نور بخش کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف اذان کے وقت ہی ٹی وی کی آواز اونچا رکھتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت وہ عموماً ٹی وی کم آواز میں دیکھتی ہے۔ میرے خیال سے ہمیں اسے بلا لینا چاہیے، آپ جائیں اسے بلا کر لے آئیں۔ نور بخش کے کہنے پر فرمان بیوی نے اپنی بیٹی کو بلانے کے لیے جانا کا ارادہ کیا اور وہ اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے کمرے تک جا پہنچی، لیکن وہاں نہ تو عطیہ کی آواز تھی اور نہ ہی ٹی وی چلنے کی کوئی آواز تھی۔ اس نے اس کے دروازے پر دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر دستک دی، اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری بار اس نے دروازے کو کھولا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے پسینہ آنے لگا۔ اس کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کئی بار چاہا کہ وہ نور بخش کو آواز دے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آواز دے کر اسے پکار سکتی۔ اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے اس تک پہنچی۔ اس نے دیکھا اس کا خون نکل رہا تھا، اس کا سارا خون سر سے لت پت ہو چکا تھا
اور زمین پر ڈھیر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اسے ہلانے لگی۔ اس کے آنسو گر کر عطیہ کے چہرے پر گرنے لگے، لیکن عطیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہ ویسے ہی زمین پر ڈھیر پڑی رہی۔ کتنا ہی وقت اس کے پاس یوں ہی بیٹھی شل سی روتی رہی، کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی بیٹھ کر ارد گرد کوئی خبر نہ ہوئی، اور نہ جانے کتنا ہی ٹائم وہ اسی طرح اسے گود میں رکھ کر روتی رہی۔ تب وہ ہوش میں آئی جب نور بھائی اسے آوازیں دیتا ہوا ڈھونڈنے آیا۔